के काम में पहले न करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यहाँ तक दर्स हो गया था आयत नंबर 4 ही का, उसमें और मजीद कंटिन्यूटी ये है यअलमु मा यलिजु फिल अर्द, वो जानता है वो चीज जो जमीन में चौथी आयत पूरी। हाँ, वो अल्लाह जिसने आसमानों को और जमीनों को 6 दिनों में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर जागुज़ी हुआ जैसा कि उसकी शान है। पूरी तफसील हो गई। ये 3 जगह आ गई। हाँ, 3 अब तक 3 जगह 3 जगह, पारा नंबर 1 में, 12 में और ये 3 जगह है। सुम्मस्तवा अलल अर्श। अब यअलमु मा यलिजु फिल अर्द, वो अल्लाह जानता है जो जमीन में डालता है, दाखिल फरमाता है। क्या क्या दाखिल फरमाता है? यानी वही दाने वगैरह, जिस चीज का दाना उगाना हो, दाने। गौस कहते हैं मिनल हब्बात औ फी अरादिल इस्तिअदादात मिन बुज़ूरिल मारिफ वल हक़ाइक़। अच्छा, एक और बात नहीं कही। एक तो ये कि दानों को भी डालता है, तो वो जानता है कि ये दाने से क्या उगने वाला है, कैसा उगने वाला है, किस तरह उगने वाला है। वाह, कमाल है। एक बात तो मालूम है कि अल्लाह असबाब और ज़राए से बंदों को नवाजता है, डायरेक्टली नहीं नवाजता, असबाब और ज़राए से। खालिक है वो, मालिक है वो, राज़िक है वो, लेकिन आपको चावल खाने कह रहा है सेहत के लिए, रोटी खाने कह रहा है सेहत के लिए, जबकि वो सेहत देने पर भी काबिल है। तो गोया जरिया और वसीला को खुद अल्लाह कबूल फरमाता। तो जब हम अपनी बकाए हयात में जरियों के बगैर मतलब ये कि जी नहीं सकते, तो ईमानियात की दुनिया, रूहानियात की दुनिया में वसीले के बगैर कैसे जी सकते हैं? ये है सबसे अहम बात। इसी का मतलब है औलिया का वसीला, नबियों का वसीला। यही मतलब है कि दुनिया में जब हम अपनी जाहिरी जिंदगी को सिकोट करने के लिए मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, जबकि अकीदा रखते हैं कि अल्लाह देने वाला है, फिर भी हम मेहनत करते हैं। हाँ, ये मेहनत करते हैं। तो आखिरत को संवारने के लिए हम कैसे नहीं बगैर जरिया के कैसे पहुंचेंगे? बगैर जरिया नहीं पहुंच सकते। ये यअलमु मा यलिजु, वो जानता है जो जमीन में दाखिल फरमाता है। वमा यखरुजु मिनहा, और जो निकालता है उससे, उसको भी जानता है। एक दाना डालता है गेहूं का, और उस एक दाने से 7 बाली, ओ सब सही है ना। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी कमसलि हब्बतिन, एक दाना अम्बतत 7 सनाबिल। सनाबिल बोलते हैं उसको, सुम्बुल, यानी क्या बोलते हैं उसको, सुम्बुल लड़ी जाती है। हाँ, मतलब धान की नहीं, गेहूं की। हाँ, वो उसमें एक में 7 सनाबिल, फिर एक में 7 रहते। अल्लाह अम्बतत 7 सनाबिल फी कुल्ली, अच्छा सुम्बुल, उसको सुम्बुल बोलते हैं। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर एक सुम्बुल में 100 दाने रहते हैं। बाप रे बाप, तो 700 हो गए ना, 700 हो गए। एक दाने में 700 वो निकालता है जमीन से, एक दाना डालता है। कमाल है। तो अच्छा, मतलब इंसान में भी देखिए ना, कहीं एक मतलब एक रहम में कई बच्चे भी दे देता, 2 दे देता, 3 दे देता। हमारे खानदान में हमारी खाला को 6 बच्चे पैदा हुए एक ही हमल से, अल्हम्दुलिल्लाह, और 6 बच्चे सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब सलामत है। रशिया में 12 बच्चे रशिया में। अरे वो गणेश रखे थे ना, तो लगता है मेंढक रखे हुए एक लाइन से। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल ये है कि माँ के अंदर रब ने दूध भी उतना दिया है कि वो सबको पिला सके। और डॉक्टर ने मना कर दिया कि बाहर की कोई चीज ये खाएगा तो मर जाएगा। अब माँ के अंदर दूध भी दे दिया रब ने, पता है। अगर मतलब सीना को अगर देखे तो 1 किलो 2 किलो का होगा, जबकि बच्चा जब दूध पीता है तो कम से कम 1.5 किलो दूध पीता है एक इसमें। ये बताइए, वाकई सुने थे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कूजे में पूरा समंदर डाल दिया। ये वाकई समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला देखिए छोटे से सीने में 12 बच्चों का 1.5 किलो भी अगर लेते हैं तो 4 किलो दूध इतने से सीने में, 1 किलो सीने में 4 किलो दूध।
کمال ہے، ایک قدرت ہے اللہ. تو وما یخرج منها، اللہ جانتا ہے کہ اس سے نکالنا بھی کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے. واہ. آگے دیکھیے وما ينزل من السماء، اور جو اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جب پانی اوپر سے گرتا ہے تو ہر قطرے میں فرشتے رہتے ہیں، اور اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ قطرہ کہاں گرانا ہے، اس کو جب تک گر نہ جائے وہاں تک آپ رہنا، یہ ذمہ داری. وہاں تک رہتا فرشتہ، اس کے بعد چلے آتا. اس کے بعد دوسرا کام، تو جو قطرہ جہاں گرانا ہے وہیں گرانا ہے. ہواؤں کا جھونکا اسے بدل نہیں سکتا. دیکھا ہوا تیز آتے رہتی ہے مگر ایسا آتی رہتا ہے. ارے تب نہ چھتری ہوا بھی رہتی تب بھی سر پہ پانی لگتے رہتا ہے. کہنا یہ کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ کے ساتھ بھی ایسا فرشتہ آتا ہے. واہ. عالم الاسباب من الامطار. اچھا یہ فرشتہ نہیں، یہ دیکھیے کہ کتنے قطرے گرتے ہیں. باپ رے باپ، سمندر میں بھر جب ملینوں فرشتے آپ کہیں ایک ساتھ ایک لمحے میں، اللہ پاک واقعی. اور من سماء الاسماء من میاہ العلوم لدنیا والادراکات المحیہ لاراد الاستحقاق. یہ تفسیر ظاہری بھی ہے، تفسیر باطنی. تفسیر ظاہری ہے کہ عالم اسباب میں بارش نازل کر کے زمین سے اگاتا، اور تفسیر روحانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسما کا پانی گراتا ہے، یعنی علوم و معارف کا پانی گراتا ہے، اور جس سے کہ اہل علم اور اہل معرفت کے دلوں پر ایک دم صاف صفائی ہو جائے. اوہ خیر. وما يعرج فيها. اچھا اسی میں اور یہ دیکھیے، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ان پانیوں میں دھوئیں نکل رہے ہیں. دیکھیں نا طوفانی بارش، طوفان آتے ہیں ایک دم دھوئیں کی طرح لگ رہے ہیں کہ نہیں دھواں ہے، تو وہ دھوئیں کو بھی اللہ جانتا، بارش کو بھی جانتا، بارش کے اندر جو دھوئیں ہیں وہ بھی جانتا. واہ دخان، واہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا. وہ میری جملہ حاصل کلام، آپ جو سب سے امپورٹنٹ جملہ ہے آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. مَعَ مانے ساتھ، with you بولتے ہیں، with your کہتے ہیں، کم ہے پلورل ہے. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو. صحیح. اس سے پہلے ہم نے کسی قرآن کی آیت کریمہ سے بتایا تھا کہ پارہ نمبر 26 میں ایک آیت کریمہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ سورہ قاف آیت نمبر 16 ہے. اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم وہ بھی جانتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کا نفس وسوسے میں مبتلا ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کا نفس مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی وسوسہ جو ہے انسان کے دلوں میں اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے وسوسے کو بھی اللہ جانتا ہے پیدا. اور آگے فرما رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اے انسان تمہارے شہ رگ سے زیادہ ہم انسان کے قریب. صحیح ہے. یہ آیت نمبر 16 شہ رگ سے زیادہ. اور صحیح بھی ہے کہ آپ جتنا بولتے ہیں لوگ نہیں، آپ جتنا قریب نہیں ہے شہ رگ سے، رب اتنا قریب ہے شہ رگ سے. اسی کی ضد میں گورے کا آیت بولے تھے. ضد میں نہیں، انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب اللہ ہے، اور مومن کی جان سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ نبی کو قریب کیا، اور رب کی یہ شان ہے کہ سب کے قریب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس جملے پہ؟ یعنی وہ ہندوؤں کے بھی قریب ہے اللہ، کافروں کے بھی قریب ہے اللہ. اسی لیے کبھی کبھی دیکھیے کہ ایسا گرفت کرتا کہ گستاخی کوئی لڑکی کرتی تو چپلک بنا دیتا. دیکھے ہوں گے آپ قرآن پاک میں لات مارا تو مطلب چپلک بنا دیا، کوئی گلہری بنا دیا تو بندر بنا دیا. دیکھیں ارے بہت سارے ایسے، ہم یوٹیوب پر تو خیر ہے، ارے حضرت موسیٰ کی قوم کو دیکھے نا، موسیٰ کا انکار کیا تو بندر بنا دیا. قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 میں بندر بناتے. تو اس کا مطلب یہ کہ کافر کے بھی قریب ہے اللہ اینی ٹائم تب نا، لیکن اللہ پاک وہ قہر والا ہے. اللہ پاک قہار جبار بھی، نبی قہار جبار نہیں ہے، وہ رحمت ہے. اس لیے اللہ پاک نے مومنوں سے زیادہ قریب، مومنوں کی جانوں سے زیادہ، مومنوں سے، کیونکہ کفر انکار کا پہلو ہے اور انکار میں رحمت کا پہلو نہیں ہوتا. انکار میں رحمت کا پہلو نہیں. کوئی بیٹا آپ کی بات نہ مانے تو اس پر رحم نہیں کریں گے آپ، فطری تقاضے. رحمت جو ہے ایکسپٹڈ پہلو کو چاہتا ہے، پوزیٹو پہلو کو چاہتا ہے. تو رسول رحمت
کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے، اس لیے مومنین کے قریب ہیں۔ واہ، حجرات، ہاں خیر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، قہر کے ساتھ، جبر کے ساتھ، جو بھی مطلب اس کی شان ہے اس کے ساتھ، کبھی بھی اپنے سے دور نہ سمجھ۔ اچھا، اسی آیت کریمہ سے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو حاضر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پہلی آیت کو مکمل کر دوں میں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کرتوتوں سے مطلق اعمال کو اینی ٹائم دیکھ رہا ہے، مطلق اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فیجازیکم علیہا، پھر وہ دے گا اپنے دیکھنے اور اپنے علم کے مقتضا کے مطابق دے گا تمہیں بدلہ، فی یوم الجزا، جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ میں تھوڑی سی یہاں پہ وہ پرزینٹ اور ان پرزینٹ پر بحث کرتا ہوں۔ وہ یہ حاضر و ناظر کے حوالے سے کچھ لوگ آپ سے کبھی بحث کیے بھی ہوں گے، حاضر و ناظر صرف اللہ ہے، اللہ ہی حاضر و ناظر ہے۔ جیسے انڈیا سے اگر کوئی یا رسول اللہ پکارے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پکارنا چاہیے، یا کا مطلب ہوتا ہے پرزینٹ، اور پرزینٹ صرف اللہ۔ یہ بحث ہوئی ہوگی، ہم دوسرے انداز میں بول رہے ہیں اس لیے دھیان میں نہیں آیا آج سمجھ میں۔ یہ یا صرف مدینہ میں آپ پکارے یا قبر رسول پر ہو، آپ دور سے نہیں پکار سکتے، یہ سوال کرتے ہیں، دور سے آپ نہیں پکار سکتے۔ پہلے سوال دے رہا ہوں، سب سن لیجئے گا پھر بیچ میں بولیے۔ یا کا لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے یوز کرنا چاہیے، یہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کا تصور، عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا، خیال۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا پرزینٹ کے لیے، اور اللہ ہی ہر جگہ پرزینٹ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ہی ہر جگہ پرزینٹ ہے، یہ عقیدہ نہیں۔ اس سے یہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے، یا غوث نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں ان کی قبر پر موجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، باہر سے نہیں بول سکتے۔ ایک تو یہ سوال سمجھ میں آ گیا، سوال اہل سنت والجماعت کے علاوہ کا یہ سوچ ہے، ابھی میں اس کا جواب دوں گا۔ سوال یہ دھیان میں رکھیے کہ یا جو ہے پرزینٹ کے لیے ہے، اس بیس پر یہ سوال کیا جاتا ہے، اس بیس پر۔ تو آپ تو انڈیا میں ہیں، پرزینٹ کہاں ہے رسول، اس لیے یا رسول نہیں پکار سکتے۔ پرزینٹ کہاں ہے علی، اس لیے یا علی نہیں پکار سکتے۔ غوث کہاں پرزینٹ ہے، نہیں پکار سکتے۔ ہاں اگر آپ وہاں قبر پر حاضر ہیں تو پکار سکتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں پڑھ سکتے۔ یہ تو علمی سب سے پہلا جواب ہم آپ کو دیں گے کہ دیکھیے کسی کو پکارنے کے لیے 5 الفابیٹس ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، نہیں تو بھول گئے ہوں گے شاید۔ 5 الفابیٹس ہیں عربی گرامر میں، 5 الفابیٹس ہیں جو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، مطلب ایا، حیا، اے اور آ اور یا، ایا، حیا، اے اور آ، الحمزہ زبر آ ہوتا ہے نا، ایا، حیا، حمزہ زبر آ یا الف زبر یا، آیا، اور چھوٹی ہا یا الف زبر یا، حیا۔ دھیان دیجیے، یہ 2، اور اے اور آ، یہ تو جو ہے ایا حیا جو ہے یہ دور والوں کو پکارنے کے لیے، بعید جس کو بولتے ہیں، یا ایھا الناس، دور تک بھی ہو تو آپ یہ پکاریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کس کے لیے ہے یہ؟ دور کے لیے۔ اور اے جو ہے نزدیک کے لیے، اے خلیل صاحب، اے بھائی صاحب، دیکھیں بولتے ہیں اے۔ اب اگر آپ سے مطلب کوئی ایک مینار کے پاس ہو تو وہاں پر اے بھائی صاحب نے او اس طرح بولیں گے، ایسا بولیں گے، یا اس طرح سے بولیں گے۔ تو 2 ورڈ جو ہے، 2 الفابیٹ نزدیک کے لیے، کون کون؟ ایا، حیا، اور اے اور آ یہ دور کے لیے، اے اور آ یہ نزدیک کے لیے، ایا حیا دور کے لیے، اور یا کامن ہے، سب کو کلیئر بول سکتے۔ یہ علمی بات میں تو عرب ڈکشنری کے اعتبار سے بول رہا ہوں، عربی لینگویج میں بول رہا ہوں، یعنی عرب جو ضابطہ دیا ہے اس اعتبار سے بول رہا ہوں، یوں کہو سعودیہ عربیہ کا گرامر بول رہا ہوں، اس سے اور آسانی ہے۔ جب سعودیہ عربیہ کا گرامر یہ ہے کہ یا کامن ہے، کس کے لیے؟ دور کے لیے بھی اور نزدیک کے لیے۔ تو اب اگر یا رسول اللہ اگر عرب کے گرامر کو بھی لحاظ کر کے دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے، اگر دور بھی ہے رسول تو گرامر اگر عرب کا بھی لحاظ۔
لہٰذا جو لوگ جیسے کہ توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی، یہ سب سعودی ریال پر پلنے والے مولوی جو کہتے ہیں کہ نہیں پکار سکتے کیونکہ پرزینٹ ہونا صرف اللہ کی شان ہے، تو گرامر کے اعتبار سے ان سے پوچھا جائے کہ یا جب کامن ہے، پرزینٹ ہو یا ان پرزینٹ ہو، دونوں کو پکار سکتے ہیں، تو پھر اس میں عربی گرامر، عرب کا گرامر، عرب کے ضابطے، عرب پہ قرآن اترا، عرب سے سعودی عرب سے اسلام پھیلا، وہاں کو فالو کرنے کے بعد بھی ہم کیسے مشرک ہو سکتے بتائیے؟ ایک علمی جواب یہ ہوا کہ یا کامن ہے، سب کے لیے استعمال ہے، دور سے پکارے یا نزدیک سے پکارے۔ ایک اور سب سے اہم جو عقیدہ دے رہا ہوں، یا کا تعلق ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کی امیڈیٹلی مدد کرے، یہ ذمہ داری نہیں۔ پکارنا جائز ہے یا نہیں اس پر بحث ہو گئی کہ جائز ہے کیونکہ یہ کامن ہے۔ اب جو پکار رہے ہیں وہ آپ کو ملے یا نہ ملے وہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ جب پکارنا جائز ہے تو ہم پکاریں گے ملے یا نہ ملے۔ ایسے ہی جیسے آپ روز اللہ کو ہم پکار رہے ہیں پھر بھی ہماری مدد پوری نہیں ہو رہی، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لیکن ہم اللہ پر کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ پوری کیوں نہیں ہو رہی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ پکارنا جائز ہے، اب پوری نہیں کرنا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کو پال رہا ہے، ہم تو عالمین کے ایک چھوٹے سے چوٹی کے برابر بھی نہیں۔ صحیح ہے؟ ایسے ہی ہم رسول کو پکار رہے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، ہم تو چھوٹی سی بھی امت نظر نہیں آ رہی، امتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ہے اصل بیس۔ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے حاضر و ناظر کا عقیدہ لیا ہے، دوسری بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پکارے تو مدد کیوں نہیں ہوئی، جیسے کہ عراق کے موقع سے بہت چیخ رہے تھے کہ آپ غوث پاک کو پکارتے ہو مدد نہیں ہوئی، امریکہ نے جب میزائل گرایا تو عراق تباہ کیوں ہو گیا، غوث پاک نے مدد کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب آسانی سے ہی دیا تھا، بھئی غوث پاک تو ہم بعد میں مانتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ کیوں گرنے دیا اپنی مسجد کو، اللہ کیوں مرنے دیا اپنے بندوں کو، اللہ تو اینی ٹائم دیکھنے والا ہے نا، اللہ کو تو بچانا چاہیے نا۔ لیکن یاد رکھ بندہ مانگنے کا اہل ہے، اللہ دینے کا ہے، بندے سے پوچھ گچھ ہو سکتی، اللہ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی کہ کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں مدد کیا، یہ نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یفعلون، قرآن پاک میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یعنی وہ کیا کرے گا، کیا کرتا ہے، تم نہیں پوچھنا، تم کیا کرو گے، تم کیا کرتے ہو وہ پوچھے گا۔ یہ دیکھیں تو ایسے ہی ہم یا رسول اللہ، یا علی، یا جتنے بھی ریسپیکٹڈ کو بلاتے ہیں، یہ بلانا جائز ہے، اس عقیدے سے بلاتے ہیں، ملے ہماری قسمت ہے، نہیں ملے بلانا جائز ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتے ہیں لیکن ہماری مراد پوری نہیں ہوتی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، روز مانگتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کر دے، ہماری آخرت کو بھی آباد کر دے۔ لیکن ہماری دنیا تباہ ہو رہی ہے، کبھی بیٹی کی پریشانی، کبھی ماں بہنوں کی پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، تو یہ تو ہے تباہی، تو دیکھ رہے ہیں ہم، پھر بھی ہم اللہ کو کلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مانگنا ہمارے لیے جائز ہے، دینا اللہ کی شان ہے، وہ نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے، وہ ضرور پوچھے گا کہ تو نہیں مانگ رہا، وہ ہم نہیں مانگیں گے تو وہ غصہ آئے گا، ناراض ہوگا، لیکن وہ نہیں دے گا تو آپ ناراض بھی ہو تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں یہ اس کو دعا بولتے ہیں، اور نبی ولی محبوبوں سے جو مانگتے ہیں اس کو استغاثہ بولتے ہیں، استغاثہ، استغاثہ، ریکویسٹ، ذریعہ بالکل ایک دم صاف، جیسے کہ اب چاول کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، کھانا، اب رات کا کھانا کھائیں گے، رسول اللہ نے فرمایا کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤ گے تو بوڑھے ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ بوڑھا کرنا، جوان کرنا میرا کام ہے، تو کھانے کی کیا بات ہے؟ لیکن نہیں، یہ ذریعہ ہے، یہ اسباب ہے۔ تو ایسے ہی بندوں سے جو مانگا جاتا ہے یہ ذریعہ کے اعتبار سے، اور ذریعہ جتنا مستحکم ہوتا ہے قبولیت کا تعلق جو ہے اتنا ہی مستحکم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نا بھائی، آپ کے کیس میں جتنا پاورفل وکیل ہوگا کیس اسٹرانگ ویسے ہوتا چلا جائے گا، اور کیس زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا، دوگلے قسم کے وکیل آ جائیں تو ہو گیا۔ صحیح ہے؟ تو ایسے ہی ہمارے وکیل جو اللہ کی بارگاہ میں جتنے اسٹرانگ ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، قبولیت کا درجہ بڑھ جائے گا، صحابہ ہوں گے اور مطلب ہوتا جائے گا، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غوث ہی دیتے ہیں، نبی ہی دیتے ہیں، یہی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، اللہ دیتا ہے،
تو پرزینٹلی کا جو عقیدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یا رسول اللہ، یا نبی، یہ سب جو پکارتے ہیں یہ شرکیہ جملہ نہیں ہے، یہ کامن ہے دور سے نزدیک سے۔ اور ایک سب سے آخری بات جو کہہ رہا ہوں، حاضر اور ناظر، پرزینٹ کا اگر صرف اللہ کے لیے عقیدہ رکھیں گے تو یاد رکھنا، ابھی میں نے کہا تھا اللہ ان پرزینٹ کا بھی پہلو رکھتا ہے، کیونکہ عالم معدومات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ جس عالم کو آپ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا بھی خالق مالک وہی ہے۔ تو عالم غیب، اسی لیے قرآن میں عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، یعنی وہ غیب کا بھی عالم ہے، یعنی غیب کا بھی وہ مالک ہے، اور شہادہ پرزینٹ کا بھی ہے۔ تو اللہ کی شان غیب کا بھی مالک ہے، پرزینٹ کا بھی مالک ہے۔ لہذا اللہ کو صرف پرزینٹ کا مالک سمجھنا غیب کا انکار ہے، یہ در حقیقت کفر ہے۔ دیکھیے، چلے تھے نبی کی توہین کرنے کے لیے، یہاں کفر سرزد ہو گئے۔ یہی ہوتا ہے وہابیوں سے، اہل حدیث سے، کہ آپ حاضر و ناظر اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ حاضر و ناظر بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا بھی مالک ہے، ان پرزینٹ کا بھی مالک ہے، وہ معلومات کا بھی مالک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو حاضر و ناظر یہ نبی ہی کی شان ہے، علمی طور پر اگر دیکھیں تو نبی ہی کی یہ شان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے اعمال کی گواہی نبی ہی دیں گے، سب کے اعمال کی گواہی نبی ہی دیں گے۔ تو جو کرے ہوں گے عمل اسی کو تو حاضر کہتے ہیں، جو ظاہر ہے وجود میں ہے، جو عمل کیے ہوں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس قسم کی جہاں کہیں بھی آیتیں ہو کہ اللہ تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہے، اللہ پرزینٹ ہے، تمہارے ساتھ اینی ٹائم ہے، یہ سارے پہلو جو ہیں یہ حقیقی طور پر مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اینی ٹائم اگر مومن ہو علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، سماعت کے ساتھ، مدد کے ساتھ اینی ٹائم ہے۔ اور نبی کے لیے جو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظما ہے، ذریعہ عظما ہے، سب سے بڑا واسطہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسی زمین زرخیز ہوتی ہے زراعت ویسے ہی ہوتی ہے۔ زمین تو بہت ہوتی ہے نہیں، لیکن زرخیز زمین ہو تو زراعت کاشتکاری کے قابل ہوتی ہے۔ بنجر کو بھی زمین ہی کہتے ہیں۔ تو کفاران جن زمینوں کا واسطہ لیتے تھے وہ بنجر تھے۔ لات و عزا کو بھی اللہ مطلب گاڈ کا وسیلہ مانتے تھے، لیکن وہ بنجر تھے، کوئی کام نہ۔ ہم جو وسیلہ اور ذریعہ لیتے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ کے مقبول ہے، محبوب ہے، اور ان محبوبوں میں سب سے اعلیٰ ترین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے حوالے سے حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا اور ان کے وسیلے سے علی کا عقیدہ رکھنا، غوث کا عقیدہ رکھنا، یہ ذریعہ کے معنی میں ہے۔ یہی ہے اصل قرآن کا صحیح تصور اور توحید کی یہی ریئلٹی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو توحید و سنت پر صحیح طور پر چلانے اور چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید و سنت پر قائم رکھے، دائم رکھے، اس کا ثواب اور اس کی حقیقت اور اس کی معرفت کے طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، جو بڑے انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے، نبی پاک صاحب الاولاد سے جو زندہ ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔